मोमिनीन तशरीफ़ रखो, एक दो लान समात फरमाओ। 21 सफ़र बरोज़ हफ्ता इस मुकाम ते मजलिस होवे दी मराड़ियां सईदा जिधर पढ़ने वाले ने मुसव्वरे गाम अलमदार हुसैन शाह ऑफ इटली, अलामा अली जौन साहब आप लाहौर, ज़ाकिर अल-बैत सईद सादक साहब, शायर अल-बैत सईद सादक साहब रावलपिंडी, ज़ाकिर मुर्ताज़ हुसैन शाह डोगशानी, हतीब अल-बैत अब्दुल रऊफ डेनमार्क, हतीब ज़ाकिर अल-बैत अकील अब्बास हैदरी साहब आप कादी चक, ज़ाकिर अजाज हुसैन असदी आप कादी चक, मौलाना रियाज हुसैन साहब आप कादी चक, ज़ाकिर अल-बैत ज़ैद हुसैन साहब आप जखड़। ए ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमान के 21 सफ़र बरोज़ हफ्ता इसे मुकाम ते मजलिस बरोज़ बुध जी 21 सफ़र बरोज़ बुध इसे मुकाम ते मजलिस होवे दी। इस तो अलावा एक और लान समात फरमाओ 19 सफ़र बरोज़ सोमवार इमाम बारगाह चकोड़ी शेर गाजी मरसे अज़ा मुनक्कद होगी पढ़ने वाले ने ज़ाकिर अल-बैत काजी वसीम सफदर साहब ए दिन फिक्स 1 बजे पढ़नगे। इन्हां तो बाद सैयद ज़ाकिरीन इमरान हैदर काज़मी बूरेवाला, अलामा हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन सदक आप लाहौर, ज़ाकिर मुदस्सर इकबाल जामरा, हतीब वलायत अली अलामा सजाद हुसैन नकवी साहब और इन्हां तो इलावा और काफ़ी पढ़ने वाले ने। बानियान दा ऐलान है जी, हुण तुहाडे सामने आली जनाब किबला शारे आले अबा सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब आप कवैत ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे और फिक्स 2 बजे अलामा अली हसनैन नजफी साहब ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इन्हां दी आमद करो, ऊंचा नारा जवाब दियो, नाराए तकबीर जी ठीक है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमानात के कुरान, नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी, बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। मोहम्मद मोहम्मद। इन्हां तो बाद मुख्तसर जिहा वक्फा है लंगर दा, बानियान दा हुक्म है ते फिक्स 2 बजे अलामा अली हसनैन नजफी साहब ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इन्हां दी आमद करो, बवाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली। चले ठीक है, दुरूद मिलके बुलंद आवाज से तिलावत कर लीजिए। तादाद ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ कम है, कोशिश कीजिए सलवात सारे बुलंद आवाज से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही सिर्फ अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे हुसैन बादशाह ने दी है।
इजाज़त है हुजूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ जी। मालिक आपको सलामत रखें। बड़ा खूबसूरत 1-1.5 मिनट ही मैंने सुना है, लेकिन मैं गुज़िश्ता साल भी हाज़िर हुआ था, तो आपका मयार मेरे जहन में जो है, यकीनन अगर आप उससे ऊपर नहीं गए तो नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उस पर भी हैं तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ जी। मालिक आपकी नौकरियां कबूल फरमाएँ। मालिक इस ज़िक्र का सदका जो मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, जो दुनिया के किसी कोने में बादशाही की विलायत पे कायल हैं, बादशाह उन्हें जो दुआएं वो मांग सकते हैं, जो नहीं मांग सकते, ज़िक्र का सदका वो तमाम तर दुआएं मुस्तजाब फरमाएँ। 4 मिसरे पढ़ के नौकरी का आगाज़ करता हूँ। आप वो सुन लेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस हिसाब से किस तरफ को सफ़र करना चाहिए। जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, सुभान अल्लाह, जो शख्स भी, हर बंदे ने करबला को भाईजान अपने अपने मिजाज, अपने अपने ज़र्फ़, अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी तरबियत के मुताबिक माना है। जिसका जितना हौसला था, जिसको जैसी तरबियत दी गई, उसने करबला को उतना उतना माना है। किसी ने ज़्यादा माना है, किसी ने कम माना है। जिसने जितना भी माना है ना, अगले मिसरे में जो बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा वाले ने भी मानी है, थोड़े वाले ने भी मानी, उसका इनकार कोई नहीं कर सकता। मुझे मिला ही नहीं बंदा आज तक जो कहे कि तेरी बात गलत है। जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, शब्बीर से हारी है कज़ा मान गया है। सुभान अल्लाह भाई, इतनी तवज्जो। हाँ, जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, आप जी भजन लफ्ज़ है मान गया है। ये ऐसा लफ्ज़ है कि जो 2-3 जगहों पे 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। मसलन भैया कोई बुज़ुर्ग मुझे कहें कोई काम, मैं उनके उस हुक्म की तामील कर दूं, तो वो आपको ये कह सकते हैं ना, मैं पुत्र नूं गल आखी से ते वो मन गया है। मैंने अपने बेटे से ये बात की थी, उसने मेरी बात मान ली है। एक ये मानना है। एक मानना क्या है? आप किसे मानते हैं? आले मोहम्मद को। आप किसे मानते हैं? बादशाह अली को। आप क्या मानते हैं? अल्लाह एक है। आप क्या मानते हैं? बादशाह मुस्तफ़ा आखिरी नबी। एक ये मानना है। एक मानना वो है कि मैं उसकी ज़्यादा तशरीह करूँगा तो वो आपकी तौहीन हो जाएगी। तुसी है ये डजीरक बंदे थोड़े मुआशरे की गल, उस भाई काम ही ऐसा कर देता है, उन्होंने सारा इलाका ही मन गया है ना जी। तू फलाना काम कर, हाँ तो मैं तेन मन न जावा। उसने काम ही ऐसा कर दिया है, उसे सारी बिरादरी मान गई है, उसे सारा इलाका मान गया है। ये अलग मानना है। 2 मान गया पढ़ चुका हूँ, तीसरे के लिए झोली कर रहा हूँ। कोई जवान ऐसा ना हो जिसे ये मान गया समझ आ जाए और वो इस वजह से ना बोले इधर नल कदों मेरा को ज़ाती ताल्लुक है, मेरे नल ताल्लुक ज़रूरी नहीं, हुसैन बादशाह नल ताल्लुक ज़रूरी है, बात की हकानियत के साथ ताल्लुक ज़रूरी है। जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, शब्बीर से हारी है कदा मान गया है। और नबियों ने रसूलों ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में खुदा मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ उठा सके हुसैन को सलाम करो, हैदरी। क्या बात है, क्या बात है। मेरा दिल कर रहा मैं आपको वाह करूं। मुझे बहुत ज्यादा हौसला हो गया इस नारे से, क्योंकि जब आगाज मजलिस में ही पीछे से नारा आ जाए ना, इसका मतलब है सारे साढ़े नाल ही ने, वरना नारा आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है। हाँ, पहले आगे वाले बंदे मारते हैं, फिर सेंटर वाले, फिर आखिर पे। ये आपको मेरी तरफ से वाह वाह। जो शख्स भी करबल को ज़रा मान गया है, शब्बीर से हारी है कज़ा मान गया है। और नबियों ने रसूलों ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में। अल्लाह ने भी इस इलाके वालों हुसैन को ही माना है। दूसरी शख्सियत मेरी नज़रों से ऐसी कोई नहीं गुजरी जिसे अल्लाह ने माना हो। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, नबी हैं, वली हैं, मासूम हैं, हुज्जतें हैं, फ़कीर हैं, क्या क्या लोग कमाल कमाल गुजर गए। आखिर पे उन्होंने ही अल्लाह को माना है। अल्लाह ने किसन नहीं मनिया। इससे आसान लफ्ज़ शायद मेरी पूरी मजलिस में नहीं होगा, और इस पे तो मैं किसी का ये बहाना भी नहीं सुनूंगा कि मैंने समझ आऊँगी तो मैं बोलदा। ये तो ये बच्चे को भी समझ आ जाएगी। अल्लाह ने हुसैन के अलावा किसी और को नहीं माना। क्यों?
کیونکہ اللہ کو کسی کے سینے میں حسین جتنا کلیجہ ہی نظر نہیں آیا. آئے ہائے, کسی کے سینے میں اللہ کو حسین جتنا جگر ہی نظر نہیں آیا. اور یہی وجہ ہے نہ 30 سفر بشرطے سے تو زندگی ٹھیک 11 بجے صبح انشاءاللہ نہ کرو, تھوڑا جا پیچھے چلو, نہ میرے 11 نہ تو 12 کر لینے, چلو ٹائم کر لیں گے, پڑھیں گے جی چکوڑی شیر غازی, ٹائم کر لیں گے. ٹائم دا اعلان تسی نہیں سننا جی, تسی مجلس دا سنو صرف. ٹھیک ہے جی, چلے. کیا بات ہو رہی تھی؟ نہ حسین سے پہلے کسی نے حسین جیسے کام کیے, نہ حسین کے بعد کسی نے کیے, نہ آئندہ کوئی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ, میں صدقے جاؤں, نہ کوئی کرے گا, کر ہی نہیں سکتا تو کرے گا کہاں سے. ٹھیک ہے, حسین ایک ہوا ہے جی, اور حسین ایسا ایک ہوا ہے کہ حجتوں کے گھر میں بھی حسین ایک ہی ہوا ہے. اتنی خوبصورت توجہ ہو گئی, اور جملہ میں نے بالکل ارادتاً نہیں کہا, میں ایسے ہی نکل گیا منہ سے. بڑے پرانے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے, وہ آپ سن لیں تو پھر اس کے بعد ایک مزیدار آپ کے مزاج کی, کیونکہ یہ ڈھیر سارے ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں. ماتمی کا تو یونیفارم ہی الگ ہوتا ہے, ماتمی کا گیٹ اپ ہی الگ ہوتا ہے. ماتمی 1000 بندوں میں جا رہا ہو, ایک ماتمی جا رہا ہو, پتہ چل لیتا ہے او ماتمی جا رہے, اس کا گیٹ اپ, اس کا حلیہ بتا دیتا ہے. میں سارا جاننا ہے. وہ جس کے ہونے سے وحدت کو چین ہوتا ہے کا لطف لے گا بندہ ماتمی. جو بندہ ماتمی نہیں وہ چپ بھی رہے تو مجھے اس کی داد چاہیے ہی نہیں. وہ جس کے ہونے سے وحدت کو چین ہوتا ہے, وہ کم سے کم بھی شہ مشرقین ہوتا ہے. اور میرے عقیدے کے قرآن میں یہ لکھا ہے, حسین بنتا نہیں ہے, حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو ہوتا ہے تک پہنچ گئے, وہ بولو حیدری. حسین بنتا نہیں ہے. حسین بنتا نہیں ہے. حسین بھائی جناب موبائل چھوڑیں گے تو میں اگلی بات کروں گا. سو سویٹ آف یو یار, مجھے دیکھ لے, میں اچھا لگتا ہوں ممبر پہ. اللہ معاف کرے, مولا سے کروڑ بار معافی مانگ کے, میں ایسا تو نہیں ہوں نا کہ مجھے دیکھ کے کوئی گلا ہے ہون ادھا پونا گھنٹہ ہے نو دیکھنا پینا. وہ موبائل کو لگا ہوا ہے میرا بھائی جی. بہرحال حسین بنتا نہیں یار, مالک آپ کو سلامت رکھیں. حسین بنتا نہیں ہے, حسین ہوتا ہے. حسین ہوتا ہے. میں کوشش یہی کرتا ہوں اگر کسی کی بات کروں نا تو میں اس کا ریفرنس دوں. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں کاشف حمدانی صاحب, کراچی ہوتے, پیچھے یہاں سے خوشاب سے بلانگ کرتے, وہاں پہ جاب کرتے. مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے شعبان کی کوئی آخری دنوں کی ڈیٹ تھی تو میں کراچی گیا جشن پڑھنے. تو میں نے یہ مصرے پڑھے, حسین بنتا نہیں ہے, حسین ہوتا ہے. مجمع اس سے کوئی میرا خیال ہے 10 گنا زیادہ ہوگا جی. سارے مجمع نے داد دی تو یہاں پہ تشریف فرماتے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے. میں داد لینے کے لیے بھائی جان ان کی طرف مڑا ہوں تو میں نے دیکھا سیدزادے کے نہ یوں دونوں ہاتھ بلند, یوں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اس کی جھولی میں آنسو گر رہے ہیں. میں نے کہا سرکار داد والی بات تھی, آپ گریہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا حیدر بھائی یہ مصرے پھر پڑھے. میں نے کہا جی حسین بنتا نہیں ہے, حسین ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ پھر پڑھے. کو 3-4-5 دفعہ پڑھوا کے نا میں سچی مچی اندر سے پریشان ہو گیا. میں کہا سرکار اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہے, کوئی میرے سے غلط بات ہو گئی ہے, کوئی اس میں کوئی گنجائش ہے کہ اسے بہتر کیا جا سکے. مولا کی قسم میں اس بندے کو آج سارا دن جب تک جاگوں گا اسے واہ واہ کروں تو اس کے داد دینے کا حق ادا نہیں ہوتا جو بات وصول کر لے. میں نے کہا سرکار کوئی غلط بات ادا ہو گئی مجھ سے. رو کے ہاتھ بلند کر کے سید کہتا ہے نہیں, یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ 1000% ٹھیک ہے. حسین بنتا نہیں ہے, حسین ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین کے گھر کی کسی حجت نے بھی اپنے بیٹے کا نام حسین نہیں رکھا. اوہ ہوئے 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 حیدری. کسی حجت کے بیٹے کا نام آپ کو حسین نہیں ملے گا. ان کے ہاں آپ کو محمد ملیں گے, علی ملیں گے, حسن ملیں گے, حسین نہیں. تو جب حسین اپنے ہی گھر میں ایک ہے, بندے ساڑھے سیر ہوئے پہ نے, ساڑھے سیر ہوئے نے, ساڑھے دوالے ہوئے نے, ایک کسی طریقے حسین نو چھڑ دینا نہیں چھوٹ سکتا. ہم حسین کے بارے میں اتنے شدت پسند ہے. ہاں ویسے شدت پسندی اچھی نہیں ہوتی,
لیکن حسین کے معاملے میں شدت پسندی ہوں جی. اور حسین بادشاہ کو جو میں نے مانا ہے، جس مضبوطی سے حسین کا دامن پکڑا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک 4 مصرے اب آگے. اب ڈائریاں کھولنے کو میرا دل ہی نہیں کر رہا آج. یہ بس ایسے بات سے بات سنتے جا رہے ہیں اور بات سے بات نکلتے جا رہی ہے. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا. ہاں یہ اوکھی گل ہے. یہ جو بول سکے وہ بولو حیدری. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، اور وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے. باقیوں کی تو بات میں کریں گے نا. وہ شخص باپ بھی ہو تو دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایسے لوگ ہیں. ہم تو اگر حسین کے مقابلے میں آنے والے ابا جی ہوں نا، اور ابا جی تو اگے شاید کوئی نہیں، ابا جی بھی اگر حسین کے مقابلے میں آ جائیں تو ہم انہیں یزید کہہ دیتے ہیں. تو پھر مولوی صاحب دا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مولوی دی تو معافی پھر کوئی نہیں جی. ایک عزت اور بادشاہ حسین کی آپ کو سناتے نہیں. پھر ایک منقبت نہیں، یہ انہی دنوں میں شروع کی ہے. ڈھیر ساری دعائیں، آپ بھی دعا دے دیں گے، مالک آپ کو سلامت رکھے، میرا اور حوصلہ بڑھ جائے گا جی. عزتیں جو بادشاہ حسین کے حصے آئی ہیں، وہ میں نے کچھ ایسی عزتیں بھائی جان وہ کلیکٹ کی ہیں، ایک جگہ اکٹھی کی ہیں، کہ جو مجھے حسین کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئی جی. ہاں وہ سناؤں؟ چلو وہ سن لیتے ہیں. مجھے یاد کر لینے تھا نا. جب تک یہ بات میں کر لوں اللہ کرے مجھے یاد آ جائے. چلو یاد آ گئے. حیدر کی اسی لفظ پہ تقدیر بنی ہے. حیدر کی، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اپنے فضائل پڑھنے لگا ہے نا. ہر وہ بندہ جسے لگے کہ اگلے مصرے میں جو بات ہو رہی ہے وہ میرے اندر موجود ہے، وہ مطمئن ہو کے یہ سنے کہ میں بھی حیدری ہوں. حیدر کی اسی لفظ پہ تقدیر بنی ہے. حیدر کی اسی لفظ پہ تقدیر بنی ہے. چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے. ہائے ہائے کو بیٹھا نہیں جیتے سر تے غازی دات ہوئے. کوشش کرو بول پو. بولنے سے میں بڑا چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. میں تو ان باتوں پہ اتنی داد لیے بیٹھا ہوں، اور کہیں جا کے کروں گا وہاں پہ بھی داد ہو جائے گی. جہاں سے کہیں آخری مرتبہ کر گیا ہوں وہاں سے بھی داد لے لی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک میرے اندر یہ تکلیف ہوگی، یار میں ماتمیہ دے فضائل پڑھے تو ماتمیہ نے نہیں سنے، اور مطلب کنہ نو جا کے سناواں. اتنے کونی ٹوپی والے نو ماتمی سے پڑھ کے سناواں تو پھر داد آئے گی. اور جنہوں نے ٹوپی بھی استری کر کے پائی ہوتی انہیں ماتمی کی فضیلت سے تو پھر داد نہیں نا مجھے ملے گی. حیدر کی اسی لفظ پہ تقدیر بنی ہے. چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے. دنیا والوں اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے. آپ بول پڑتے تو مجھے اچھا لگتا بیٹا. حیدری سبحان اللہ. آپ جی ہیں بیٹا. یا علی یا علی یا علی 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 یا علی. اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں. اب یہ بادشاہ حسین گواہ ہیں. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات مجھے کرنا پڑے گی. میں تو گزشتہ سال کر گیا ہوں. چلو اب گزشتہ سال والی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ہم ایسے ماڑے دور سے گزر رہے ہیں. ماڑا سمجھتے ہیں نہ کمزور رہی جو ماڑے چ گل لینا کمزور چ نہیں. ہم ماڑیاں نہ کریا کر. یہ تو نہیں کہہ سکتے کمزور باتیں نہ کیا کرو. نہیں، یہ ماڑا ہی ہوتا ہے. ایسے ماڑے دور سے ہم گزر رہے ہیں جی. زنجیر زنی نہ کرو. اچھا
कमाजनी ना करो। अच्छा क्या करें जी, वो ब्लड बैंक को खून दे दें। आपके इलाके में ये चल पड़ा है वायरस है, लो फिर आज ऑपरेशन कर लगे दे, जंजीर ना मारे। क्यों जी? वो आप जंजीर मारते ना, कमाजनी करते, तो आपका खून तो सड़कों पे, गलियों में, नालियों में बह जाता है, तो उसका हुसैन को क्या फ़ायदा होता है? अच्छा फिर क्या करें? आप ऐसा करें, आप किसी ब्लड बैंक को खून दे दें, खून की बोतल 2 बोतलें दे दें, तो वही खून आपका किसी मरते हुए बंदे को लगेगा, तो मौला उससे कितने खुश होंगे। पहले उसने क्या कि खून आपका ज़ाया हो जाता है, सड़कों पे, गलियों में, दीवारों पे लग जाता है, धो देते, तो ये तो किसी को लग जाएगा, तो मौला हुसैन कितने खुश होंगे। अब यहाँ जो होते हैं ना मम्मी डैडी शिया, समझते? जवान थे बोलो हैं? हाँ, एक होते हैं मम्मी डैडी शिया। क़िबला बात तो ठीक कर रही, मेरा खून तो ज़ाया हो जाता है। को बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में हाजिर है, तो उससे एक बंदे से मुझे तवज्जो चाहिए जी, और दाद भी एक ही से चाहिए, बाकी जो बोलेंगे वो इजाफी होगी। वाकई मेरा खून तो सड़कों पे, नालियों में ज़ाया हो जाता है। वो तो मौला की खुशनुदी के लिए किसी को बोतल मेरे खून की लग जाएगी तो मौला तो खुश हो जाएंगे और फिर कमाल हो जाएगी। गलत! तुझे किसने कहा कि मैं जंजीर जनी हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए करता हूं? नहीं यार, ना 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 ना, माजरत के साथ महसूस ना कीजिएगा, मैं बुजुर्गां दा पुत्तर हाँ, बच्चा हाँ, सब कुछ हाँ, लेकिन मैं उंज बच्चा नहीं। मुझे पता मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो इस दौर की जरूरत है। एक मातमी मेरी बात अपने साथ ले जाए, मेरी मजलिस पढ़ने का, आने का मकसद पूरा हो जाता है। तुझे किसने कहा? कलेजा बड़ा हो तो मैं आपके दिल पे लफ्ज रखूं कि मैं जंजीर जनी, कमाजनी हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए करता हूं। अक्ल का इस्तेमाल कर। जो करबला में अल्लाह से फायदा नहीं लेता वो तेरे से लेता है। जो बोल सके वो बोले, जो ना बोल सके वो रहने दो। हैदरी वो तेरे खून की बोतल पे बैठा हुआ है। भाई हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो उसे भी आखिरी लम्हे में बज़ाहिर ये पूछता है, मालिक सब दे दिया है और दूं? जो उसे देने का हौसला रखता है वो तेरे से कहेगा खून की बोतल ना बिल। और अगर खुदा न खास्ता, बोल तो मैं नहीं मानता, खुदा न खास्ता कोई एक बंदा आप में से इस नीयत से जंजीर मारे ना कि हुसैन को फायदा चला जाए, तो तेन वास्ता ही ओदा जिन्हों मानना छड़ दे, कोई फायदा नहीं पिंडा कुट्टण दा। इंज हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए कोई बंदा जंजीर दनी, कमादनी, मातमदारी करेगा, उसे कोई फायदा नहीं, छोड़ दे, रेस्ट कर, तेरा मातम ना करना बेहतर है। मेरे पास जो वजह है कमाजनी की, जंजीर जनी की, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास वो हो तो फिर मुझे दुआ कीजिएगा। मैं हुसैन को नौज़, मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है? हुसैन की चौखट के दरवाजे के खाक के जर्रे मेरे जैसे करोड़ों हैदर रिज़वी से ज्यादा वजनी है, ज्यादा कीमती। मेरी क्या औकात है मैं हुसैन को फायदा पहुंचाऊं ना? मैं जंजीर सिर्फ इसलिए मारता हूं कि कब्र में जाके मुझे अपना अकीदा बताना ना पड़े। बस मेरे सीने पे मातम के निशान, मेरी कमर पे जंजीर के जख्मों के निशान, मेरे सर पे कमा के निशान, बस मैं नहीं उठे तफ्तीशां भुगत सकता। बस मेरे मातम के निशान देखते रहो, मेरा अकीदा लिख के ले जाओ, और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। मैं अली से मुलाकात में मसरूफ़ हूँ। मैं तो कोशिश करूँगा मेरी कब्र पे तख्ती लग जाए, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, बड़े बंदे से बड़ी बात, बड़े इधर आप अपने इलाके के किसी बड़े बंदे के पास चले जाए ना, किसी चौधरी, किसी MP MN किसी बड़े बंदे के पास चले जाएं और उसके साथ मुलाकात में मसरूफ़ हों, आप उसकी बैठक में बैठें, तो उसका नौकर बाहर खड़ा होता है, अंदर दूसरे बंदे को जाने नहीं देता। नहीं अंदर जाना की है, अंदर साहब बैठे ने, मेहमान आए ने, मुलाकात हो रही है, दुनियावी साहब की दफ़ा डोंट डिस्टर्ब। और जब अली से मुलाकात हो
پھر تو قیامت تک ڈونٹ ڈسٹرب نا جی. اسی تو ساری زندگی اس سے انتظار ہے اچھا کہ کب ہماری علی بادشاہ سے ملاقات ہو, کب ہمیں مولا کے چہرے کی زیارت نصیب ہو. دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں قتل کر رہی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں وہ تو ہمارا علی کے ساتھ ملاقات کا وقت کم کر رہے ہیں. شاید میں اگر ویسے جیتا رہتا تو 20 25 30 سال بعد علی سے ملتا. جس میں نے گولی مار دینی ہے اس سے میرا سفر قریب کر دیتا ہے. یعنی جو سفر میں گاڑی پہ کر رہا تھا اس نے میرا بائی ایئر کروا دیا, جلدی کر دیا نا جی. ٹھیک ہے ہاں, تو موت پریشانی والی بات ہی نہیں ہے جی. اب اجازت دیں تو میں چلوں آگے جی. قرینے, آپ کی وجہ سے ایک آخری شعر مصر پڑھ کے میں منقبت شروع کروں. قرینے ابن محمد کی عزاداری کے. ویسے ذاکر یہ کہتے ہیں ایک بھی بندہ چپ نہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے کراؤڈ میں 14 ایک بندے تو بولیں گے نا, لیکن بولیں وہ جنہیں یہ لگے یار یہ بات میرے پہ منون فٹ ہو رہی ہے, پوری اپلائی ہو رہی میرے پہ بات, جیسے یہ لگے میرے پہ اپلائی نہیں ہو رہی, منت کر رہا ہوں بالکل نہ بولنا. قرینے ابن محمد کی عزاداری کے, قرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عقیدت کے راز پڑھتے ہیں. قرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عقیدت کے راز پڑھتے ہیں, اور میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں ہم میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں. آہا آہا, کوئی ہے جی ہاتھ اٹھانے والا ماتمی ہے ذری؟ یا لے یا علی. قرین ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عقیدت کے راز پڑھتے ہیں, اور میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تیری ڈیوٹی ہے تو نے ساری زندگی رکوع ہی کرنا ہے, تیری یہی ڈیوٹی ہے, تیری یہی عبادت ہے. جو رکوع والا ہے وہ مسلسل رکوع میں, تیری ڈیوٹی ہے تو نے ساری عمر سجدہ ہی کرنا ہے. جو سجدے میں ہے وہ نہیں اٹھ رہا, تیری ڈیوٹی ہے تو نے تسبیح کرنی ہے. وہ ساری عمر تسبیح کر رہا ہے, نہ قیام نہ رکوع نہ سجود کچھ نہیں کر رہا. صرف ایک جگہ ہے پوری ممکنات کی تاریخ میں, مجلس حسین, جہاں جانے کے لیے سجدے والے کو سجدے سے چھٹی مل جاتی ہے, رکوع والے کو رکوع سے چھٹی مل جاتی ہے, تسبیح والے کو تسبیح کی چھٹی مل جاتی ہے, صرف مجلس میں جانے کے لیے. ویسے نہیں وہ چھٹی دیتا. غم حسین نے, منقبت شروع کی جی. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے. جتنا اچھا آپ سن رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ بات نہیں کھولنی پڑے گی. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے. آپ نے تھوڑا سا فوکس کیا ہوتا تو آپ کو یہ بات محسوس ہوتی کہ غم کی فطرت میں سنوارنا نہیں ہوتا. غم سنوارتا نہیں ہے, غم بگاڑتا ہے. غم بلندی سے پستی کی طرف لاتا ہے, عروج سے زوال کی طرف لاتا ہے. اوئے ہوئے, آپ اپنے معاشرے میں گلی محلے میں دیکھیں, جو بندہ آپ کو روزانہ سوٹڈ بوٹڈ بڑا فٹ فاٹ ہو کے جاتا ہوا نظر آئے نا, ایک دن اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہو, داڑھی بڑی ہو, خاک بالوں میں ملی ہو, بزرگ کو دیکھیں گے اسے تو اسے دیکھتے ہی پہلی بات یہ کرتے ہیں, او تینوں کیڑے غم لگ گئے نے, تینوں کی ہو گیا ہے, تینوں کیڑے روگ لگ گئے نے. اس کا مطلب ہے غم حالت بگاڑتا ہے, سنوارتا نہیں ہے. لیکن یہاں کام الٹا ہو گیا. اتنا پیارا مجھے مصرع لگتا ہے نا, میرا دل کرتا ہے میں سینے پہ لکھوا لوں. خدا کی قسم میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, اور آپ کا جیسے دل کرے اس کے ساتھ انصاف کیجئے گا. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے. کیسے؟ یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. اوئے ہوئے, کوئی تو بیٹھا جس کی آنکھ میں حسین کے نام کے آنسو ہوں گے, اسی کی فضیلت پڑی ہے. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے. حضور 2-4 بندے جو اس وجہ سے نہیں بولے نا, لے آنسو کو ستارہ کہہ دیے, کیا یہ پانی کا قطرہ ہے؟ نہ بالکل نہیں. یہاں گرمی لگ رہی ہو تو جب گھر میں اے سی کے نیچے بیٹھنا, ریلیکس ہو کے سوچنا, یہ پانی کا قطرہ نہیں سمجھنا اسے. یہ ممکنات کی واحد شے ہے جس کے نیچے حسین کی ماں کا رومال آتا ہے.
کم قیمت چیز ہوتی تو سیدہ کا رومال آتا ہے اس کے نیچے نا، اس سے تو میں جنت خرید لیتا ہوں. یہ جنت کی قیمت ہے. لوگ 70-80 سال سجدے کر کے جنت کی آس لگائے ہوئے ہیں، کنفرم کسی کو نہیں. مجھے دنیا میں ایک ماتمی عزادار دکھا دو جس کی آنکھ سے حسین کے نام کا آنسو نکلا ہو اور وہ پھر یہ سوچے جنت ہو رہے لبنی کہ نہیں لبنی. نا، مطمئن آنسو نکل آیا، سچے گھر میں وعدہ کیا ہوا جنت ملے گی ملے گی. غم حسین نے، میں رستے میں آ رہا تھا تو توصیف شاہ جی کی مجھے رستے میں کال آئی ہے. انہوں نے کہا جی جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں عزاداری اور ولایت کے حوالے سے، ایک گل وہ بھی کر دیجئے. ایک کوئی گل کرن لگا، ابھی تک آپ اپنی مرضی سے بولتے آئے ہیں، اے میں منت پہ کرتا من داد نہ دیا جے. جتنا حسین بادشاہ دی عزاداری نال تہاڈا رشتہ مضبوط ہے نا، اتنی مضبوط گل وصول کرے جے. اتنا ایک بولنا بھی بارگاہ دے باہر کسی دے کھنا تک تہاڈی آواز چلی جائے کہ 4 بادشاہ حسین دے ماتمی اکٹھے بیٹھے تو انہوں نے وکالت حق ادا کر دیتا. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. اور وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے ہارا ہے. اوہو، یہاں سے کو بندے ہاتھ اٹھا لیتے نہیں کبھی کبھی ایسے ہی. ہے لری تیرا یا علی آئے. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں. وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں تیرا یزید. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تیرا اس لیے لگایا کہ میرے کو لفظ اور کوئی نہیں سی نا، تیرا یزید. کیونکہ سال 2 ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے یزید کی وکالت کرنے کی. اس سال محرم میں بھی وہ ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا. وہ ایک مولوی بند کمرے میں بیٹھ کے 4 کتابوں کی الماری پیچھے رکھ کے اپنا ہی کیمرہ لگا کے دروازہ بند کر کے یزید کی وکالت کر رہا تھا. پچھلے سال کچھ مولوی کسی جگہ پہ، مجھے جگہ کا نہیں پتہ، وہاں پہ وہ نعرے بازی کر رہے تھے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. بیچ میں انہوں نے کہا امیر یزید زندہ باد. اچھا، جڑا بندہ یزید تے بھی لعنت نہیں پیا کردا وہ گھر ہی روے آ. حالی ساڈے ملک دے حالات اتنے خراب تو نہیں ہوئے پہ یزید تے لعنت کیتے ہیں پرچہ ہو جائے تو پھر کھول کے کرو. ٹھیک ہے، کسی نے کہا یزید رضی اللہ، سارے آنکھوں بے شمار. کسی نے کہا رحمت اللہ. مختلف طریقوں سے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری قوم میں شروع کر دی گئی ہے. آہستہ آہستہ یزید کو رحمت اللہ کہیں گے، پھر رضی اللہ کہیں گے، پھر اسے حسین کے قتل سے اس کو بالکل پاک دامنی اس کی قرار دے دیں گے. ہائے ہائے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اٹھ جاواں خدا دی قسمیں. ہم بے شک تھوڑے ہیں لیکن ہم اندر سے بڑے مضبوط ہیں. یزید کی وکالت پہ بھائی جان بڑے سارے لوگوں نے اس پہ لان تان تبرہ گالم گلوچ برا بھلا پتہ نہیں اسے کیا کیا کہا ہے، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا. میں نے بات کی ہے، ہر جگہ کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ہوتی اس تک چلی جائے، صرف چاہے سال بعد 2 بعد 10 بعد جائے صحیح. میں نے اسے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ یزید کی وکالت کر رہے ہیں نا تو پھر بند کمرے میں نہیں، چوک میں آ. چوک میں اجے سر نہیں، آپ ہاتھ سے زبان سے بولیں گے میری زندگی بڑھ جائے گی. ایسے بسم اللہ کرانی، چوک میں آ. تو انہوں تو پرمیشن بھی نہیں چاہی دی، تو انہوں تو روٹ پرمٹ بھی نہیں چاہی دا، تو اڑتے تے پرچہ بھی نہیں ہو جاندہ. یہاں تک آپ کی حد تھی، آپ وہاں تک کیوں چلے گئے؟ یہ سارے سیاپے ساڑھے جو گئی نے. ہاں جی یہ صحیح ہے. میں تو کتنے بندے کتنے بانیان کو ذاتی پرسنلی طور پہ جانتا ہوں. آپ کی جلوس کی حد یہ تھی، آپ 100 میٹر آگے کیوں چلے گئے؟ پرچہ دے دیو. آپ کے پاس ساؤنڈ کی پرمیشن نہیں تھی، پرچہ دے دیو. آپ کے پاس فلاں ذاکر کو پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، پرچہ دے دیو. آپ کے پاس مجلس کی اجازت نہیں تھی، پرچہ دے دیو. تو آنو تے پرچیاں دی بھی ٹینشن کوئی نہیں. اسی تے کدی دیتا ہی نہیں. اسی تے یزید دے فضائل پڑھنے والے تے پرچہ نہیں دیتا.
اسی آنکھنے فرینج نہیں، چوک چاہ ایک چوک میں تو رکھ یزید کا جلسہ، اس سے اگلے چوک میں رکھوں گا میں حسین کا جلسہ۔ ہن میرے واسطے نہیں بولنا، ہن تو حسین واسطے بولنا ہے۔ ایک چوک میں آپ رکھیں یزید کا جلسہ۔ ہن علاقہ بھی ڈاڈا ہے تے ہے بھی باریک، ہن میں بہت ہی زبردستی بھی نہیں کر سکتا، میں دل کرے گھر ہی نہ جان دینا، لیکن یہ کہ بات میں کروں گا مولا وارث ہے۔ ایک چوک میں ادھر، یہ اگلے چوک میں یزید کا، اور اس سے جو ویری نیکسٹ چوک ہے نا ادھر ہم رکھتے حسین کا جلسہ، حسین کا ذکر ہم کرائیں گے۔ آپ کے پاس تعداد بھی زیادہ، ہمارے پاس تعداد کم، آپ کے پاس پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ، ہمارے پاس پڑھنے والے کم ہیں، اور ان کم میں سے بھی جو آدھے ہیں نا انہوں نے پابندیاں نے۔ ہاں جی، ہم نے تو نہیں کبھی پابندی لگوائی جی فلاں تہاڈا مولوی نہ پڑھے، فلاں تہاڈا نعت خواں نہ پڑھے۔ بسم اللہ پڑھاؤ، اسی تے کہنے ہیں تسی فضائل پڑھو، پر فضائل پڑھو۔ آپ فضائل پڑھیں لیکن آپ فضائل پڑھیں نا۔ اب میں کیا کروں، میری زبان نہیں چل رہی بس کسی وجہ سے۔ بلائیں، جلسہ کرائیں، تعداد زیادہ، آپ کے پاس تعداد کم، ہمارے پاس پڑھنے والے زیادہ، آپ کے پاس پڑھنے والے کم، ہمارے پاس پرچوں کا ڈر آپ کو کوئی نہیں، روٹ پرمٹ کی ضرورت آپ کو کوئی نہیں، اجازتوں کی ضرورت آپ کو کوئی نہیں، سپیکروں کی ضرورت آپ کو کوئی نہیں۔ آپ تو جب جہاں دل کرتا ہے لوگوں کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، جب جہاں دل کرتا ہے لوگوں کے رکشے کھچیل لیتے ہیں، جب جہاں دل کرتا ہے لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اور جب یہ زیادہ جلال میں ہوتے ہیں پھر یہ فروٹ والی ریڑیاں بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں، جب مجاہد زیادہ جلال میں ہوتا ہے نا جی، پھر وہ اپنے رستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا، چاہے کیلوں کی ریڑھی ہو۔ پورا جلال میں ہوتا ہے نا جب مجاہد، نہ بھائی کھاتے رہے ہیں جی پہلے۔ اے فقیر اے ملنگ، آپ کو تو پریشانی بھی کوئی نہیں، کریں آپ، ہم نہیں روکیں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید کا جلسہ کرائیں۔ ایک منت ہم کریں گے، پھر آپ نے اپنے کسی عام چھوٹے موٹے مولوی کو نہیں بلانا، پھر آپ بلائیں اپنا کوئی بڑا گرو گھنٹال جو آئے آپ کے ممبر پہ بیٹھے۔ میری قوم کی طرف سے کوئی ذاکر علامہ خطیب نہیں آئے گا، میں اپنی قوم کے سب سے چھوٹے بچے کو ممبر پہ بلا کے کہوں گا بیٹا آ، مجلس ہے حسین کی، لوگوں کو بتانا حسین کی ماں کون تھی۔ کیا بات ہے، ایک بھائی رہ گیا میرا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا، حیدری، پہنچ گئے سارے، کیا بات ہے۔ آپ جیئے بھائی جان، حیدری، ہاں یہ اس بچے کو کسی کو کہہ دوں گا، ان کو حیدری، آ میرا بچہ، ذرا لوگوں کو بتانا حسین کی ماں کی عزت کیا تھی، حسین کی ماں کا کردار کیسا تھا، حسین کی اماں کی سیرت کیا تھی، حسین کی اماں کی عصمت کا معیار کیا تھا، طہارت کا معیار کیا تھا۔ میں سر دے دیاں گا مولا دی قسمیں، اگر کوئی بندہ پورے پاکستان ہی چوتھان لب جائے، پیو دا ہے نا مولوی، تے اگلے چوک وچ کھلو کے لوگ کن دس یزید کی ماں کون تھی۔ جدو دھڑا جو کٹنا ہے تو پھر بھائی جن بندہ کھول کے کٹے، مزہ تو تب ہے نا جی۔ وہ ایک مثال ہے، میں نے تو یہ بزرگوں سے سنی، کو لفظ کے پیچھے ہو گیا تو میری اصلاح کرے جی۔ بزرگ آختے ہیں جدو دھڑا کٹنا ہے تو پھر کھول کے کٹنا ہے، بھاویں اپنی کلی دا ککھ نہ رہے۔ کٹو یزید دا دھڑا، اسی کتو تو روک رہے ہیں۔ آؤ ایک دعا مانگوں آپ کی طرف سے، جتنی خوبصورت توجہ ہو گئی، اب وہ دعا مجھے بڑی تسکین پہنچا رہی ہے۔ رات لاہور میں نے دعا مانگی، مولا کی قسم میں کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا ہوں انہاں دے ہاتھ تھلے آن، داد گھٹے تو میں گل اگلی کراں۔ میں تو دعا کر رہا ہوں ہر جگہ آج کل، مالک میری شیعہ قوم کی جتنی عزت دار مستورات دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں حسین کی اماں کی کنیزوں میں شمار فرما۔
مالک میری قوم کی جتنی مستورات زندہ ہیں، حیات ہیں، جتنی تو نے ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے، انہیں زندگی کی آخری سانس تک حسین کی اماں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہاتھ اتھے ہی رکھو تو پھر دعا اگلی منگا۔ سواد تاں ہے مولوی یزید دی ماں دے بارے بھی یہ دعا منگے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ جو اس بات پہ نہیں ہلا نا میرے تو بعد لنگر دا وقفہ ہے تو انہوں لنگر نہ کرن دیا۔ سارے سارے حیدری سواد دیتا ہے نا جی۔ آنکھوں ہم مولوی صاحب جڑیاں توڑیاں دنیا تو چلی گئی ہیں نا، اللہ انہیں یزید کی ماں کی کنیزوں میں شمار فرمائے۔ میں ویکھاں تیرے مسلمان دا منہ، یا پھر وہ یہ دعا بھی اگلی مانگے کہ جو دنیا میں موجود ہیں اللہ انہیں یزید کی ماں کے نقش قدم پہ چلنے کی نہیں توفیق نہیں ہمت دے۔ جڑے ہاں جی بھئی یزید کی ماں ہونا کلیجہ تو پھر وڈا ہی چاہیے نا جی۔ چھوٹے موٹے کلیجے والی مستور دا بھی، مستور کی بلکہ عورت دا ایک کم ہی نہیں، ہاں یہ مستورات ہماری طرف ہوتی ہیں، ان کے ہاں عورتیں ہوتی ہیں۔ چلو تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے ہارا ہے۔ ایک جملہ میں اور کہتا ہوں، شاید لائیو چل رہی ہے جی، لائیو چل رہی ہے نا؟ ہاں توصیف شاہ جی اگر دیکھ رہے ہیں تو میرے جملے دا سواد اتھے بہ کے لین گے۔ یہ تھوڑے دن پہلے کراچی سے بھی ایک بکواس کی گئی، یہ اذان میں علی ولی اللہ کا اعلان جو ہے، علی ولی اللہ کی گواہی جو ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گرد کہہ رہے ہیں علی کی گواہی دہشت گردی ہے۔ پھر وہی گل ہے، اسی نہیں روک دے، ہم نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہے جی؟ کوئی ثابت کر دے کسی شیعہ نے کدی مذہبی پرچہ کسی دوسرے بندے تک کرایا ہوئے جی؟ نہیں کراتے نا۔ مولوی صاحب آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ علی کی گواہی اذان سے نکالو۔ آپ اگر اپنے باپ کے ہیں تو آپ جنہیں مانتے ہیں ان کا نام اذان میں لیں۔ نہیں یار تھوڑے بندے بولے ہو، تھوڑے بولے ہو نا۔ آپ جنہیں مانتے ہیں آپ نے انہیں درود میں کسی نہ کسی طریقے گھسا لیا۔ مولوی کائنات دی آخری شاطر مخلوق دا نام ہے، آخر ادوں اگے تیز ہے ہی نہیں، بالکل مکاری چالاکی ہوشیاری سب ختم جی، شیطان تو بھی اگے نکل گیا۔ اس نے قیامت والے دن جا کے یہ کہنا مالک مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے کہنا بکواس بند کر، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، میرا تے وہم و گمان بھی نہیں سی اتھے جتھے تو پڑ گیا مرے۔ ٹھیک ہے ہاں یہ بہت اگلی مخلوق ہے۔ میں نے کہا جی آپ ان کا نام لیں اذان میں جنہیں آپ مانتے ہیں، پھر میں ویکھاں تیرے اسلام دا کی رہندا ہے۔ اذان میں وہ آ سکتا ہے جس کے قریب رجس نہیں آ سکتا، بالکل یہی وجہ ہے کائنات کے رسول نے اللہ کے حکم سے سارے دروازے بند کروا دیے تھے، علی کا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہائے ہائے اب اتنی زرخیز زمین پہ میرا دل ہی نہیں تشریف ہے، بس دو شعر پڑھ لیے جائے۔ غم حسین نے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں داد مل رہی ہوتی ہے نا وہاں یہ بے مراد بڑی تیز چلتی ہے، تو جتھے داد نہیں ہو رہی ہوں نا انہوں موت ہی پہ جاندی، ہل دی نہیں۔ چلو لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے 40 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، یا علی 12:35 کو کھڑا ہوں، 1:15 ہو گیا۔ یا علی دو شعر سن لیں جی، اور اس کے بعد
تبرکن 1 منٹ مصائب کا. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے ہارا ہے، اور زمانہ تھک گیا لیکن مجھے گرا نہ سکا. ہم نے ایک رات میں 150 جنازہ اٹھایا، ہم نہیں تھکے. ہم نے جلوسوں پہ پتھراؤ برداشت کیے، ہم نہیں گرے. ہم نے بلاسٹ برداشت کیے، ہم نہیں گرے. ہم نے ڈنڈے برداشت کیے، ہم نہیں گرے. ہم نے اپنے گھر جلوائے، ہم نہیں گرے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ دار مستورات نے صرف آل محمد کے ذکر اور عزاداری کی خاطر ڈنڈے کھائے، زخم برداشت کیے، لیکن ہم نہیں گرے. ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نہیں گرے. ہمارے ماتمی اسپتالوں میں اتنے پڑے ہو گئے تھے، اتنے زیادہ پڑے تھے کہ باہر فٹ پاتھ تک ماتمیوں کی تعداد آ گئی. اندر بیڈ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے حسین نہیں چھوڑا، ہم نہیں گرے. وجہ کیا ہے؟ زمانہ تھک گیا لیکن مجھے گرا نہ سکا. کیوں؟ اور مجھے حسین کے عباس کا سہارا. سبحان اللہ. جن غازی دا سہارا ہے بولو حیدری. زمانہ تھک گیا لیکن مجھے گرا نہ سکا. مجھے حسین کے عباس کا سہارا ہے. میری قوم کا آج 1400 سال کا فاصلہ ہے بظاہر میرے اور مالک عباس کے درمیان. اور میری قوم کا مزاج یہ ہے، کوئی بزرگ بیمار ہو جائے علم کے نیچے، کوئی بچہ بیمار علم کے نیچے، کسی کو رزق چاہیے علم کے نیچے، کسی کو اولاد چاہیے علم کے نیچے، کسی کو گھر چاہیے علم کے نیچے، کسی کو کوئی دنیا کی مشکل ہے وہ علم کے نیچے. میری بات غلط ہو تو مجھے ٹوکیے گا ضرور. میں نے آج تک ایک ماتمی عزادار نہیں دیکھا اپنی قوم کا جو علم کے نیچے دعا لے کے جائے اور اس کے ذہن میں یہ ہو پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. نہ، دعا دل میں آتی ہے، مالک عباس ذہن میں خیال آتا ہے سرکار کا، اور اس کے ذہن میں اسی وقت یقین پیدا ہو جاتا ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں، علم تھلے چلنے ہیں، دعا پوری ہو جائے گی. یہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے میرے اور آپ جیسے ماتمی عزادار اور شیعہ کا اعتماد اور یقین ہے عباس پہ. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ علی کی بیٹیوں کو عباس پہ کتنا یقین تھا. سبحان اللہ. بندے سوچے تو صحیح نا. جو بی بی مالک عباس کے آسرے پہ کربلا تک سفر کر رہی تھی، پتہ نہیں کتنا بڑا مان تھا، پتہ نہیں کتنی بڑی تسلی اور ڈھارس کا نام تھا عباس. لفظ ہے کبھی کبھی میری ذاکری میں کم از کم ایسا ہوتا ہے، حضور کوئی لفظ اتنا سادہ ہوتا ہے لیکن اسے کھولو نا تو اندر پتہ نہیں کتنی کائناتیں بند ہوتی ہیں. فضائل میں بھی مصائب میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں ایک لفظ نظر کر رہا ہوں، مدینہ سے لے کے کربلا تک قافلہ آیا ہے صرف عباس کی آس پہ. اگر کسی بندے نے بائی روڈ یہ سفر کیا ہوا ہے نا جی، تو وہ میری بات کی گواہی دے گا. رستے میں کہیں پہاڑ آ جاتے ہیں، کہیں چٹانی علاقہ آ جاتا ہے، کہیں صحرا آ جاتے ہیں، کہیں سبزہ آ جاتا ہے، کہیں میدان آ جاتے ہیں. مختلف رنگوں کے مختلف طریقوں کے علاقوں سے حسین بادشاہ چلتے 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 مدینہ سے کربلا آئے ہیں. مجھے بادشاہ کی عزت کی قسم ہے تسی محسوس کرو تو میں نے اگے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہ جانی. اس پورے سفر میں جب بھی کسی قافلے میں شریک بی بی نے، کسی مرد نے، کسی بچے نے، کسی کنیز نے آ کے یہ کہا ہے نا علی کی بیٹی سے، بی بی آگے لوگ دشمن ہیں، بی بی دشمنوں کا علاقہ آ رہا ہے، بی بی آگے پہاڑوں کی چڑھائی آ رہی ہے، بی بی آگے صحرا ریگستان آ رہا ہے جہاں گرمی بہت زیادہ ہوگی، بی بی آگے خراب حالات ہو سکتے ہیں. جب بھی کسی نے آ کے یہ کہا ہے نا حالات کسی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں جو آگے علاقہ آ رہا ہے، علی کی بیٹی نے مطمئن لہجے میں کہا ہے اسے حالات خراب ہو سکتے ہیں. پھر کیا ہے؟ عباس ساتھ نہیں، آگے علاقہ دشمنوں کا ہے، پھر کیا ہے؟ میرا غازی ساتھ نہیں. اتنی بڑی تسلی، اتنا بڑا اطمینان جس کا نام ہے میرا مالک عباس. جب یہ عباس نہیں رہا نا، ایک لفظ کہوں،
چلو ایک تھوڑا سا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو آل محمد کی شخصیات کو مالک عباس پہ مان تھا، کمال ہوئے جڑا دشمن بھی منے، گھر لے تے سارے ہی کہندے نے ساڈا پتر بڑا نیک ہے، ساڈے بابے ری بڑے عزت دار نے۔ کمال تب ہے جب دشمن کہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی، یہ صفت پائی جاتی ہے۔ حسین بادشاہ آئے عباس کے بچے کھچے بدن کے پاس، تو سمجھے ہے لیکن تھوڑے نے سمجھے ہے۔ جتنا غازی کا بدن بچ گیا تھا نا جی، میں منت آج کل حضور ہر مجلس میں یہی کر رہا ہوں، اے منت میری جی، مصائب میں خطابت نہ چیک کیا کرو کسی کی، نہ مصائب ضد لایا کرو، کیونکہ جنازے یہاں تے آڈے نہیں ہوندے۔ جس نے میرے ساتھ ضد لگانی ہے وہ فضائل میں لگائے، میں اسے بتاؤں گا، میں اسے ثابت کروں گا، میں کتنے کی جوگا ذاکرہ، مصائب نہیں، مصائب تے اجڑن دی کہانی ہے جی۔ جب کسی گھر میں جنازہ پڑا ہوتا ہے نا، آپ میں سے کوئی بندہ پرسے کے لیے وہاں جائے، وہاں جا کے وہ یہ نوٹ نہیں کرتا کہ یہ جو رو رہا ہے اس کا منہ کیسا بن رہا ہے، شرم کر کے بھی نہیں رونا۔ مجلس ہو رہی تھی میرے صادق بادشاہ کی حویلی میں، آل محمد کے گھر میں آل محمد کے مصائب حضور پڑے جا رہے تھے۔ یہ لفظ اپنے پلے باندھ لینا، ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، کبھی گریہ نہ ہو رہا ہو، یہ لفظ آپ ذہن میں لائیں، آپ کے گریہ کی گارنٹی میں لے رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس لفظ پہ مان ہی پڑا ہے۔ بھرے مجمع میں سے ایک بندہ یوں چہرے پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا، صادق بادشاہ یہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ مجلس کے دوران حضور اٹھے، جا کے اس کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں، اے عبد خدا تو رو نہیں رہا؟ اس نے رومال آگے کیا، اس نے کہا مولا دیکھیں رومال میرا آنسوں سے بھر گئے ہے، مولا میں تو آغاز مصائب سے رو رہا ہوں، یہ دیکھیں میرا رومال گیلا ہو گیا ہے۔ رو کے مولا اس کی طرف دیکھ کے فرماتے پھر تو خوش قسمت ہے نا، تجھے منہ چھپانے کے لیے رومال مل گیا، میری دادی کو چادر نہیں ملی۔ تجھے میرے گھر میں منہ چھپانے کے لیے رومال کی ضرورت پڑ گئی، میری دادی 5 لاکھ کے مجمع میں کہہ رہی تھی لوگوں میں بطول کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، شرم کر کے نہ رویا کرو، پتہ نہیں اس رونے میں کتنی خوشنودی ہے حسین کی ماں کی۔ وہ جو بیویاں آتی ہیں نا، وہ میرے سے فضائل سننے تھوڑی آتی ہیں، وہ کو آپ کے انتظامات دیکھنے بھی نہیں آتی، وہ صرف یہ دیکھنے آتی ہے کہ جسے میں نہیں رو سکی اسے یہ کیسے روتے ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ مالک عباس کے بچے ہوئے بدن کے پاس حسین بادشاہ پہنچے، بلا تشبیہ مالک عباس کا سر کھلا ہوا تھا۔ خصائص العباسیہ والے نے لکھا ساقط مخ راسہ علی کتفیہ، غازی جب زین چھوڑنے لگے تھے نا، 4 چیزیں ایک وقت میں مالک کے سر میں لگی تھیں۔ جب بادشاہ خیمے کی طرف جب گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے، بازو قلم ہو چکے تھے، مشک غازی نے دانتوں میں بھر لی تھی، انہوں نے اعلان کر دیا اگر مشک خیمے چلی گئی ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ 4 چیزیں ایک ساتھ غازی کے سر میں لگی۔ پہلے ایک بے غیرت نے سر میں نیزہ مارا، میں صدقے ہو جاؤں، گل محسوس کر دے ہو تو جتنی محسوس ہوئے اتنی ہائی کر دینا۔ پہلے سر میں نیزہ لگا بھائی جان، جو پیچھے سے لگا آگے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وفا کا پروردگار نیزے سے سنبھلا نہیں تھا، یا ایک حرام زادے نے سر میں وزنی گرز مارا جس سے غازی کا سر کھل گیا۔ ابھی غازی گرز سے سنبھلے نہیں تھے کہ دماغ میں ایک بے غیرت نے تیر مارا، ابھی تیر سے سنبھلے نہیں تھے کہ ایک حرامی نے سر میں تازیانہ مارا۔ ان 4 واروں نے غازی سے زین چھڑا دی، غازی کا سر کھلا ہوا تھا۔ حسین چلتے چلتے غازی کے بدن کے قریب آئے، بڑی مشکل سے حسین نے غازی کا سر سمیٹ کے اپنی جھولی میں رکھا۔ میں نے شاید کوئی بات کی ہے حضور، حسین نے غازی کا بکھرا ہوا سر سمیٹ کے اپنی جھولی میں رکھا۔ اپنی عبا کے دامن سے غازی کے چہرے پہ لگا ہوا خون اور خاک صاف کی۔ مرزا دبیر کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، شعر سناتا ہوں، شعر سنیا جے تنال لے جائے جے۔ میں 1 گھنٹہ مالک عباس کی شہادت پڑھوں نا اور یہ شعر ایک طرف رکھوں تو شعر وزنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، اسی منظر کو جس لمحے میں کھڑا ہوں اس وقت کہ حسین غازی پاک کے پاس تشریف لائے، کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، فرماتے ہیں ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے غازی کو ہائے نہیں کی، یہ آپ نے سیدہ کے برقعے کے اوپر ہائے کی ہے۔ پہلا اور آخری شہید ہے میرا مالک عباس۔ جب اس نے زین چھوڑی ہے نا تو نہ اس کے ساتھ ہاتھ تھے، ہم نے یہ سنا نا مالک کے عباس قلم ہو گئے، قطعوا بأسیافہم یدیہ ورجلہ، کسی نے غازی کے ہاتھ کاٹ دیے، کوئی بے غیرت غازی کے پاؤں کاٹ گیا، نہ غازی کے بدن پہ ہاتھ تھے، نہ غازی کے بدن کے ساتھ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، بغیر ہاتھ اور پاؤں کے علی کی بیٹی کا برقع خاک کربلا پہ پڑا رہا۔ شمر کتے نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو آ جاؤ، غازی اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 منٹ بات اور کر سکتا ہوں نا جی؟ جو رنگ بن گئے میرا دل نہیں کر رہا چھوڑنے کو۔ بغیر ہاتھ اور پاؤں کے حسین بادشاہ عباس کے پاس پہنچے، بغیر ہاتھ پاؤں کے میرا مالک عباس۔ یوں سرکار نے مالک عباس کا گود میں رکھا، گود میں رکھ کے حسین نے جو پہلی بات کی ہے کلیجہ چیر دینے والی، فرماتے عباس تیرا یہ حال دیکھ کے اب 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ مالک کون سی؟ ہائے ہائے بزرگ ہائے کرے جے جوانہ تک گل ٹر جائے تو تہاڈی مرضی، نہ بھی ہائے کرو تو میں نے گلا کوئی نہیں، بزرگاں چونکہ ساری زندگی ذکر سنے ہیں۔ 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی، بادشاہ کون سی؟ فرماتے جو آنکھیں تیرے ڈر کی وجہ سے جاگا کرتی تھیں اب سویا کریں گی۔ اگلی گل تک تسی آپ ہی پہنچ گئے ہو، میں قربان ہو۔ جو آنکھیں، یہ جو لشکر یزید کے 9 لاکھ بے غیرتوں کی آنکھیں تیرے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی، غازی اب وہ مطمئن ہو کے سویا کریں گی۔ اور میری بہنیں جو تیری وجہ سے مطمئن ہو کے سویا کرتی تھی اب قبر کی رات تک سو نہیں پائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین بادشاہ نے غازی کی آنکھ سے تیر نکالے، غازی کی آنکھوں سے ریت اور خون صاف کیا، صاف کر کے حسین کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے مولا ذرا میرا سر تھوڑا سا اونچا کرے، ذرا سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، ذرا میرا سر تھوڑا سا بلند کرے۔ غازی خیریت؟ ہائے لفظ سمجھ جاؤ تو میں اتھی چھڑ دیا، غازی خیریت؟ غازی فرماتے مولا آپ نے میری آنکھوں سے تیر نکالے؟ جی۔ خاک تھی صاف کیے؟ جی۔ خون تھا صاف کیے؟ جی۔ مالک میرا سر تھوڑا سا بلند کرے، میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب حسین کیسا لگتا ہے۔ او میں صدقے اللہ کرے جڑے غازی دا دکھ سن کے ہائے پہ کر دے انشاءاللہ اپنے کسی غم میں چاہے لگ کرو۔ بادشاہ میں ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں مظلوم حسین کیسا لگتا ہے۔ عباس فرماتے مالک ایک شے کی معذرت کرنی ہے۔ عباس میں تو تیرا پہلے ہی بڑا مکروز ہوں، حسین تو تیرے کرتھوں میں ڈوبا ہوا ہے، کس چیز کی معذرت؟ بادشاہ میں ابھی بچپن تھا میرا، بظاہر مجھے میری ماں نے کہا تھا حسین تیرا بھائی نہیں، حسین تیرا سردار ہے، حسین تیرا آقا ہے، حسین کھڑا ہو غازی تو نے بیٹھنا نہیں، حسین آ جائے تو نے کھڑے ہو کے تعظیم کرنی ہے، حسین سے ہاتھ نہیں ملانا، قدموں پہ ہاتھ رکھنا ہے، کھڑے ہو کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ غازی تو اس میں معذرت والی کون سی بات ہے؟ عباس فرماتے بادشاہ معذرت اس بات کی کہ میرے پاؤں ہوتے تو میں کھڑا ہو کے استقبال کرتا۔ بھائی کتنی ایک راضی علی دی دھی تھوڑے گریے تھے، مالک میرے پاؤں ساتھ ہوتے میں کھڑا ہو کے آپ کی تعظیم کا حق ادا کرتا، میرے ہاتھ ہوتے میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے سلام کرتا۔ بادشاہ نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں نہ میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا سکتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے نہیں غازی، حسین تیرا مکروز ہے، میری ایک حسرت ہے، اگر وہ پوری کر دے تو۔ اے حسرت سنو، اسی پاگل نہیں، اسی جھلے نہیں، سانو گھر چنگے لگ دیں، اسی بیبیاں ماما بہناں بیٹیاں نال لے کے پاگل نہیں جو آ گئے۔ یقیناً پردے میں جہاں پہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے ڈھیر ساری وہ ہوں گی جو کبھی اپنوں کے جنازوں پہ بھی نہیں گئی۔ باپ چلے جاتے ہیں، بابا آپ چلے جائیں وہاں رش ہوگا، وہاں سارے بے شک میرے اپنے، لیکن ہجوم سے مجھے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ڈھیر ساری وہ ہماری مائیں ہوں گی جو اپنے جوان بیٹوں کی شادی کی خریداری کے لیے بھی کبھی بازار نہیں گئیں،
नौकरों को सामान लिख के दे देती हैं, बेटा ये चीज़ें ले आना, खुद नहीं जाती, लेकिन यहाँ आई हुई है ना। क्यों आई है? उन्हें पता है हुसैन उजड़ गए हैं, उन्हें पता है अली की बेटी बाहर आई हुई है, हम घर नहीं रह सकते, हमारा हुसैन के बगैर गुजारा नहीं। एक लफ्ज़ सुन लो, मैं इसी पे सलाम कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा वक्त पूरा हो गया, 1 मिनट ऊपर जा रहा हूँ जी सर। मेरी एक हसरत है अब्बास, मालिक हुक्म करें हसरत के, आप हुक्म फरमाएं। हुसैन फरमाते गाजी मैं जब से सुन रहा हूँ ना, तूने मुझे यही कहा है सरदार हुसैन, तूने मुझे यही कहा है नवाब हुसैन, तूने मुझे यही कहा है मौला हुसैन, तूने मुझे यही कहा है आका हुसैन। तड़पा हुसैन की गोद में पड़ा हुआ अब्बास। बादशाह मैंने अपनी मर्जी से नहीं, मेरी माँ का हुक्म था, मैंने माँ के हुक्म की वजह से कहा है। हुसैन कहते गाजी तेरी माँ का मैं जिम्मेदार हूँ, एक दफ़ा कहना हुसैन भाई, हो गाजी तेरी वफा तो कायनात कुर्बान कर दिया, एक दफ़ा तो कह हुसैन मेरा भाई है। गाजी फरमाते मौला मेरी माँ, हुसैन फरमाते गाजी तेरी माँ को मैं मदीना में इस वक्त देख रहा हूँ, ज़रा सार उठा अपनी ऐनुल्लाही निगाह से, सफ़र करता करता ज़रा मदीने में देखना मंजर क्या है। मदीने में जन्नतुल बकी में गाजी की ऐनुल्लाही निगाह पहुँची, मंजर क्या है, सैयदा उम्मुल बनीन मोहम्मद की ज़ख्मी बेटी की कब्र पे तशरीफ़ फरमा है, हुसैन की अम्मा कब्र से बाहर तशरीफ़ लाई हुई है। सैयदा उम्मुल बनीन के सर पे हाथ रख के हुसैन की माँ कह रही है उम्मुल बनीन गाजी को इजाज़त दे, मेरा हुसैन रो रहा है, गाजी को इजाज़त दे, वो मेरे गरीब को एक दफ़ा भाई कह ले। उम्मुल बनीन बीबी ने कहा गाजी इजाज़त है। हुसैन की गोद में तड़प के गाजी ने कहा मेरा प्यासा भाई, नहीं तो सहाय नहीं की थी, मेरा लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन भाई। अभी गाजी हुसैन को भाई कह रहे थे, या मरहड़िया वालों खैमे का पर्दा हिला, अंदर से अली की बेटी की आवाज आई हुसैन इसे एक दफा कहे ज़ैनब को भी बहन कह के बुलाए। गाजी ने कहा मेरी क्या दिल में है और मेरी पर्दे से। मालिक अब्बास आपका गिरिया कबूल फरमाए। मोमिनीन लंगर दा एक मुख्तसर जा वक्फा है, इस तो बाद फिक्स 2 बजे अलामा अली हसनैन नटफी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उन्होंने दे फौरन बाद नजमुल हसन शराजी साहब, उन्होंने दे फौरन बाद खतीब वलायत अली अलामा हाफिज तसद्दुक साहब आप लाहौर, और उन्होंने फौरन बाद अलामा अली नासिर हुसैनी आप तलाड़ा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। फिक्स 2 बजे अलामा अली हसनैन नटफी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे।